अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। अभी इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद और उसकी पाकिस्तान के साबिक़ फ़ौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ की सरबराही के हवाले से बहस व तज्ज़िये ख़त्म नहीं हुए थे और ख़ासकर ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात पर जो मुबाहिसा था वो जारी था कि सऊदी अरब और कतर के दरमियान, दो अरब मुसलमान ममालिक के दरमियान भी तलख़ी और साथ ही कतर के पड़ोसी ममालिक और ख़ासकर UAE और बहरीन, इनकी तरफ से भी जो है कतर का एक बॉयकॉट का ऐलान किया गया और फिर इजिप्ट की तरफ से भी, जिसके बाद पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा के लिए ये मुश्किल पेश आ गई कि आखिर इन दोनों ममालिक की तरफ से किसका साथ दिया जाए। अभी तक पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कोई वाज़ेह बयान नहीं आया, एक सफारती खामोशी है, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफ़ान है जो किसी वक्त भी पाकिस्तान को अपने आड़े हाथ ले सकता है। और इसी वाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और उनके साथ जावेद सदीक, सीनियर तज्ज़ियाकार और रेजिडेंट एडिटर नवाए वक्त। हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं जमील अहमद खान, साबिक़ सफ़ीर हैं और लीबिया, माल्टा और मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तान के लिए सफ़ीर के खिदमात में अंजाम देते रहे हैं। हमारी कोशिश है कि प्रोग्राम के दौरान साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली और ब्यूरो चीफ़ अल जज़ीरा टेलीविज़न कमाल हैदर से भी हम अगर रब्ता कर सके। मगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा जमील अहमद खान साहब से, साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान के। जमील अहमद खान साहब, ये जो सूरत हाल है जिसके ऊपर आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी करारदाद पेश की गई है और कहा गया है कि सऊदी अरब और कतर और दूसरे अरब ममालिक जो हैं वो मुज़ाकरात से अपने इख्तिलाफ़ात का हल निकालें और पाकिस्तान उसके लिए अपनी खिदमात पेश करे। पाकिस्तान आखिर ऐसा क्या कर सकता है? और ख़ासकर जब हम ख़बरें सुन रहे हैं कि तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म अर्दोग़ान ने भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पे अभी बात की है, तो क्या दो ममालिक मिलकर इस मसले का कोई हल ढूंढ सकते हैं? यह कि पाकिस्तान की सूरत हाल तुर्की के हवाले से, तुर्की की सूरत हाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान इस वक्त जिस मखमसे में है और जिस गर्दाब में फंसा हुआ है, उस लिहाज से तो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि अपना पोस्चर यानी कि अपना रवैया ऐसा रखे कि दो ब्लॉक्स मज़ीद क्रिएट ना हो जाएं। पहले ही ये जो डिवाइड हो गया है इस मिलिट्री अलायंस के बाद और ट्रंप साहब के अरब इस्लामिक अमेरिकन समिट के बाद, इसमें अगर मज़ीद दरारें पड़ी तो पाकिस्तान पर उसका इम्पैक्ट मनफी आएगा, मस्बत की तवक्को नहीं है उससे। तो लिहाजा इस वक्त सिर्फ यही बेहतर होगा जो आज पार्लियामेंट ने बात की है, अगर ये 3 दिन कब्ल कर देते तो इससे ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी ज़्यादा देर नहीं हुई। हमारा यही मतमाय नज़र होना चाहिए कि एक नेगोशिएटेड सलूशन की तरफ बढ़ा जाए। और अब तो यूएस का भी यानी अमेरिका का भी यही ख्याल है कि इस मामले को ज़्यादा आगे तूल न दिया जाए और आग इसमें ज़्यादा न भड़की जाए। हालांकि इसमें दो राय हो सकती है, क्योंकि ये आग लगाई हुई भी ऐसे ही ताकतों की है, अब इस आग को कम करना भी ऐसी ही ताकतों को सामने आना पड़ेगा। लेकिन वो क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि कतर से प्रॉब्लम किसको है? कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है ये जमाल अब्दुल नासिर 1960 में जब उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड पर सख्ती की तो सऊदी अरब ने उसे गोद लिया। मुस्लिम ब्रदरहुड को, उनके तमाम हेडक्वार्टर्स को और उनके लीडरान को उन्होंने अपने पास रख के पाला पोसा। लेकिन उसके बाद जब उनको हर लिहाज से जब समझा सऊदी अरब ने कि उन्हें काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया, और फिर सऊदी अरब में जब खानवादा सऊद के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड प्रॉब्लम पड़ना शुरू हुए अरब स्प्रिंग के बाद, ख़ास तौर पर इसलिए कि मुस्लिम ब्रदरहुड न सिर्फ खानवादा सऊद, जितने भी हुक्मरान हैं, रूलर्स हैं, मोनार्क्स हैं इस पूरी गल्फ कंट्री में, वो उन तमाम के खिलाफ हैं और वो चाहते हैं कि लोगों की हुकूमत होनी चाहिए वहाँ। तो उसकी वजह से सारे के सारे हुक्मरान, आप ये देखें कि किस हद तक आगे चले गए ये हुक्मरान अपनी हुक्मरानी वालत देने के लिए, हालांकि उनकी हुक्मरानी को कुछ नहीं हो रहा अभी। वो इस एक थोड़ा सा शायबा भी अगर हो कि कुछ मुतज़लज़ल हो सकती है बात, तो उसके लिए देखें कितने सख्त इक़दामात किए जाते हैं। ठीक है।
اس میں جب مسلم بردرہڈ کا معاملہ، میں جب سفیر تھا یو اے ای میں، تو مسلم بردرہڈ کو وہاں جو اس کو دوسرا نام دیا جاتا ہے، مقامی لوگ جو اس کے ممبر ہیں یو اے ای میں، وہ الاصلاح کے نام سے کا دیا جاتا ہے. اسی طرح سعودی عرب میں الاصلاح وہاں کے مقامی لوگ ہیں، اماراتی ہیں یا سعودی ہیں یا باقی ممالک کے لوگ ہیں، اور انہوں نے وہی حلف اٹھایا ہوا ہے مسلم بردرہڈ کا. لہٰذا الاصلاح کی طرف سے خطرہ جب ان کو ہوا تو انہوں نے اپنے ہی رولنگ کلاس کے، یعنی کہ ایک رولر کے بھائی کو نظر بند کر دیا. میں ادھر تھا وہاں، بڑی خاموشی سے، اور کوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا. وجہ یہ تھی کہ ان کو خدشہ تھا، اور اب وہ دیکھ رہے تھے کہ قطر جو ہے وہ ان کو پشت پناہی کر رہا ہے. لہٰذا قطر کو کسی طریقے سے ٹرمپ کے آنے کے بعد قطر کو کے پیچھے جو پہلے سے پڑے ہوئے تھے وہ، حالانکہ اندر سے گلف کے ممبر بھی تھے وہ، لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ جب موقع ملا تو قطر کو تھوڑا سا ٹائٹ کیا جائے گا. جمیل احمد خان صاحب، آپ نے بڑی اچھی ایک تاریخی پس منظر بھی سامنے رکھا. مختصراً یہ بتا سکتے ہیں اگر یہ مسئلہ جلدی حل نہ ہوا تو اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کے اثرات تو اس پہ یہ ہو سکتی ہیں کہ سعودی عرب سے ہمارے نہ صرف بہت درینہ ہمارے تعلقات ہیں، بلکہ سعودی عرب میں اس وقت 18 لاکھ سے زیادہ پاکستانی وہاں موجود ہیں، اور سعودی عرب میں ہمارے پاس وہاں سے سب سے زیادہ زر مبادلہ 8 سے 10 ارب ڈالر کا وہ سعودی عرب سے آ رہا ہے. یہ تو پہلی بات ہوئی. آپ کو میں یاد دلاؤں گا کہ جب یمن کے ساتھ، حالانکہ آدھے سعودی جو ہیں یمنی اوریجن کے لوگ ہیں، لیکن جب گلف کنٹری میں پریزیڈنٹ عبداللہ صالح نے گلف کنٹری میں ساتھ دیا صدام کا، تو اس وقت تقریباً 1.5 ملین یعنی کہ 15 لاکھ کے قریب انہوں نے سعودی عرب نے راتوں رات ان کو نکالنا شروع کیا، اور چند دنوں میں نکال دیا. ایک کرائسس پڑ گیا یمن میں. ہمیں ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے فیصلے کرنے چاہیے. ہماری ایک جو فیصلہ تھا اس فیصلے پر سے ہی ابھی ہم نبرد آزما نہیں ہو سکے اسلامک ملٹری الائنس کے فیصلے سے. اس کے بعد پھر اب یہ دوسری چیز آئی ہے، تو ہمیں اس پہ پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے پیچھے امریکہ اس کے پیچھے اس کا دیکھنا ہے کہ کیا کردار ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم ہے. جمیل صاحب، میں امریکہ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، آپ نے سنا کہ اسلامک ملٹری الائنس کے حوالے سے بھی جمیل احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں پھونک کے قدم رکھنا ہوگا. اب جنرل راحیل شریف صاحب باقاعدہ طور پہ اس اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی انہوں نے اسیوم کر لی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن کے اندر پاکستان کچھ کرے یا نہ کرے، پاکستان کے اوپر کشیدگی اگر بڑھتی ہیں تو الٹیمیٹلی الزام پاکستان پر بھی آئے گا؟ پھر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دیکھیے پاکستان کا پوزیشن جو ہے بڑا نازک ہے، اور ایک طریقے سے اس طرح کے غیر جانبدار تو اب نہیں کہہ سکتے نا اپنے آپ کو. جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل شریف چونکہ وہاں چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اتحاد تھا اس کی حمایت کی ہے، اور لیکن ہم نے حمایت کی ہے ایک کنڈیشنل طریقے سے، جو میں سمجھتا ہوں. اور حکومت اور خاص طور سے پارلیمنٹ نے جس طریقے سے اس کے بعد ایک ریزولوشن بھی پاس کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہ ایران کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہو تو اس میں ہم کوئی کسی قسم کا حصہ لیں، بلکہ ہم ایک ثالثی کا اگر کردار دونوں پارٹیز ہم سے رضامند ہوں تو وہ ہم ادا کر سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں فکر کرنی چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر جنرل شریف وہاں نہ جاتے تو شاید پاکستان کے لیے مشکلات اس قسم کی نہ ہوتی. لیکن وہ تو فیصلہ ہو گیا، اور وہ شاید ایک مجبوری بھی تھی، اور ایک لحاظ سے اس وقت یہ سوچا نہیں گیا تھا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، وہ ایک فرد کی حیثیت سے گئے ہیں، اور پھر وہ ایک آپریشنل کمانڈ ہے، وہ کوئی پالیسی وہاں فارمولیشن نہیں کریں گے. پالیسی فارمولیشن تو جو پرنس محمد ہیں وہ سعودی عربیہ کی پالیسیز بنائیں گے اور اس پر عمل کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے بارے میں تو کوئی یعنی ہماری انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن ہماری پوزیشن جو ہے قطر اور ایران اس پوزیشن کو سمجھ رہے ہیں، جو بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ ایک آپریشنل پوزیشن ہے اور اس میں پاکستان کا کوئی اس میں رول نہیں ہے. اس میں پاکستان تو پالیسی میں بالکل، لیکن اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو ایران اور قطر جو ہیں یہ بات سمجھ پائیں گے آپ کے خیال میں؟ میرے تو خیال میں یہ تو باور کروانے کی کوشش کی گئی ہے، اور بار بار یہ کہا گیا ہے. اور آپ ان کے فارن منسٹر آئے تھے ظریف صاحب
پاکستان میں، تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ یہ ہم جنرل شریف جو ہیں وہ تو آپریشنل سائٹ پہ ہیں، ان کا یہ مطلب نہیں ہوگا. اور وہ خود بھی جنرل شریف نے بھی ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم ایران کے اوپر چڑھائی کریں، ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ جو سرحد ہے سعودی عربیہ کی اس کا دفاع کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس قسم کے حالات ہیں وہ پاکستان ایک مثبت کردار بھی ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں جس قسم کے حالات ہیں، جس قسم کا پاپولیشن کا ڈسٹریبیوشن ہے، اور میرے خیال میں جو ماضی کا تجربہ ہے، اور پھر پاکستان نے تاریخی لحاظ سے کبھی بھی مڈل ایسٹ میں مداخلت نہیں کی ہے. یہ آپ نے اچھی بات کی کہ مڈل ایسٹ میں ہم نے مداخلت نہیں کی، مگر اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ جب صدام حسین پر حملہ ہوا عراق کے اوپر، تو جو فرسٹ گلف وار تھی، ہمارے اپنے آرمی چیف نے ایک اسٹریٹجک ڈیفائنس کا کانسیپٹ فلوٹ کر دیا تھا. تو جب اداروں کی سطح پہ آپس میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ حالات زیادہ خراب ہوئے، یا خدا نہ خواستہ اگر جنگ چھڑتی ہے عرب ممالک میں یا دوسری جگہوں پہ، تو پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی پازیٹیو رہ سکے گی؟ نہیں، میرے خیال میں وہ جو دہائی تھی آپ نے یاد تو دلا دیا، لیکن نہ دلاتے تو بہتر تھا. اب میرے خیال میں حالات مختلف ہیں. ہماری فوج کی جو قیادت ہے وہ بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھتی ہے کہ کس قسم سے پالیسیز اختیار کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں بڑی حد تک اس معاملے میں بڑی ہم آہنگی ہے. ہم آہنگی اور ایک پیج پہ ہیں. جاوید صدیق صاحب، اس وقت جو ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہا ہے، خاص کر ویسٹرن میڈیا ان تمام اختلافات کو. الجزیرہ کا بھی ایک بہت بڑا رول رہا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کے بھی نمائندے سے بات کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک کے اندر جو میڈیا ہے اوور آل، وہ اس ساری کشیدگی کو پیسیفائی کرنے کی طرف کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، یا اس کو بڑھا بھی سکتا ہے؟ کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا تو خیال ہے کہ الجزیرہ کی آپ نے بات کی ہے. الجزیرہ قطر کا ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے، اور یہ بنیادی طور پہ ایک وہ فیکٹر ہے جو کہ میرا خیال ہے سعودی عرب اور قطر کے درمیان اختلافات کا سبب بھی ہے. مجھے جو سفارتکار ملتے رہے ہیں، سعودیز بھی اور قطری بھی اور دوسرے بھی، ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ سعودیز کو یا ان کے جو کیمپ میں باقی ہیں، یو اے ای وغیرہ باقی گلف کنٹریز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ قطر جو ہے اپنے قد کاٹ سے بڑھ کر ایک کردار ادا کر رہا ہے. یعنی ایک چھوٹا ملک ہے، اس میں شک نہیں، اس کے پاس ریسورسز ہیں، آئل بھی ہے، گیس بھی ہے، لیکن بعض معاملات میں وہ ایک اتنا بڑا رول کر رہا ہے جو اس کے قد سے مطابقت نہیں رکھتا. مثلا الجزیرہ ٹی وی جو ہے، جب انہوں نے لانچ کیا، اور اس کا جو امپیکٹ ہے مڈل ایسٹ میں بھی، اسلامی دنیا میں بھی، اور ویسٹ میں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ، وہ بھی ان کو چبھتا رہا ہے کہ یہ ایک چھوٹے سے ملک کا ٹیلی ویژن نیٹ ورک جو ہے وہ اس طرح کا نشریات کر رہا ہے، جس سے کہ وہ لگتا ہے کہ وہ ساری پالیسی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، پالیسی فارمولیشن اس کے ہاتھ میں ہے. تو ایک تو یہ بھی ایک ریزن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قطر اور ان کے سعودی عرب کے تعلقات جو ہے پہلے بھی کشیدہ ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کو یہ اوور کم کر گئے تھے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کویت کے امیر جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، ان کی کوشش ہے کہ مصالحت کر لی جائے. اور ترکی کے پرائم منسٹر بھی لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو قطر اور ان کا جو یہ اس وقت کا اختلاف ہے وہ ڈپلومیٹکلی سالو کر لیا جائے گا. قطر کو بھی اپنی لمیٹیشن کا احساس ہے. ایک اور بات جو ہے کہ قطر جو ہے ورلڈ فٹ بال کلب کو ہوسٹ کر رہا ہے 2022، تو اس کے لیے بھی بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. پاکستان کی مین پاور بھی وہاں گئی ہوئی ہے، اور دنیا بھر کے لوگ بھی ہیں، بڑے ایکسپرٹس جا رہے ہیں. 10 لاکھ سے زائد پاکستانی شاید ایگزیکٹلی وہاں پہ ہیں، اور مزید بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے پاکستان کی، وہاں پہ جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو قطر ایئر ویز ہے وہ ایک طرح سے ایک انٹرنیشنل ایئر لائن بن چکی ہے، وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن اب اس کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ لینڈ روٹس بلاک ہو چکے ہیں، اور وہ ایران کے راستے یا دوسرے راستوں سے وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کچھ یہ جو اخوان المسلمون والی بات ہے، اس کے علاوہ بعض اور بھی فقہی مسائل بھی ہیں سعودی عرب اور قطر کے درمیان. مثلا بعض قطری علماء جو احرام باندھنے ان فقہی مسائل کے اوپر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد بات کریں گے. جاوید صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی، اور پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے جمیل احمد خان صاحب سے کہ آخر امریکہ کے کیا مفادات ہیں، اور خاص کر جو ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے نئے صدر ہیں
ان کی جو کمال حیدر نے. مگر کمال حیدر صاحب، میں آپ کے پاس آنے سے پہلے جاوید صدیق صاحب اپنی بات مکمل کر لیں، پھر ہم آپ کی طرف بھی آتے ہیں. جاوید صدیق صاحب، جو فقہی مسائل کی آپ بات کر رہے تھے، مسائل تو کافی پہلے بھی تھے، یہ اچانک ان فقہی مسائل کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ایران کی حوالے سے میں پس منظر بتا رہا ہوں جی کہ چھوٹی چھوٹی بہت سے ایریٹنٹس تھے پہلے سے بھی، اور یہ اب زیادہ ایک دم بھڑک کے سامنے آ گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ قطر جو ہے سعودی عربیہ کے مقابلے میں اس کی جو کلاؤٹ ہے انٹرنیشنل، خاص طور پر اسلامی ملکوں میں، وہ بہت کمزور ہے، اور وہ اتنی بڑی اس پریشر کا شاید مقابلہ نہیں کر سکے گا. میں ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے امیر کو فون کیا ہے اور ادھر سعودی عرب میں کہا کہ میں دونوں کو آپ کو بلا کے وائٹ ہاؤس میں صلح کرانے کے لیے تیار ہوں. تو مگر سعودی عرب نے تو انکار کر دیا. نہیں، وہ کر دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوشش یہ بھی ہے، ایک امیر کویت جو ہیں وہ بھی گئے ہوئے ہیں. پاکستان کے اوپر بھی ایک طرح کا دباؤ ہے کہ پاکستان اپنا رول پلے کرے ثالثی کا. یہاں پہ کئی سفارتکار جو ہیں عرب دنیا کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کلاؤٹ ہے، پاکستان امپورٹنٹ ملک ہے، نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ ہے، پاکستان کو یہ رول پلے کرنا چاہیے. ترکی کی بھی بات ہو رہی تھی، لیکن ترکی نے تو کسی حد تک اپنا ویٹ جو ہے قطر کی طرف جو ہے اور سنے وہاں ٹروپس بھی ڈپلوائے کر رہے ہیں قطر میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ترکی کا رول نہیں ہے، لیکن پاکستان اسٹل از ان اے پوزیشن ٹو پلے دیٹ رول. ٹھیک ہے. کمال حیدر صاحب، یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے سے پہلے جاوید صدیق صاحب نے کہا الجزیرہ کا بھی بڑا رول ہے سعودی عرب کے تحفظات کے حوالے سے. اصل اختلافات جو ہیں وہ الجزیرہ کی پالیسیوں کی وجہ سے بھی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے بطور سینئر کرسپونڈنٹ الجزیرہ؟ دیکھیں جی، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے تنازعات تو کافی پرانے ہیں، اور تنازعات کا حل جو ہے وہ ایمبارگو یا بلاکیڈ یا ملٹری ایکشن نہیں ہوتا ہے. تنازعات کے مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت اور ڈائیلاگ بہت ضروری ہے. فی الحال اگر آپ دیکھیں تو پورے خطے میں ایک خطرہ ہے، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی سیکٹیرین جنگ کے علامات نظر آ رہے ہیں، جو کہ پورا علاقہ جس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی اس علاقے میں جنگ ہوگی تو اس کی تباہی جو ہے وہ صرف عرب ممالک میں نہیں بلکہ ایران اور اس کے علاوہ بھی یہ پھیل سکتی ہے. تو قطر کے ساتھ جو تنازعات ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قطر نے مورسی حکومت مصر میں اس کی حمایت کی، کیونکہ وہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت تھی، اور کچھ انہوں نے سپورٹ جو ہے حماس کی بھی کی، جن کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن لیبل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو امارات ہیں اور سعودی عرب ہیں اور ان کے جو اتحادی ہیں، خاص طور پر مصر، ان کو یہ بات ناگوارا نظر آتی ہے کہ قطر ایک آزاد فارن پالیسی چلا رہا ہے اور جو ان کو منظور نہیں ہے. تو میرے سمجھ کے مطابق تو سب سے بہترین حل یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی مفاہمت کا راستہ نکالا جائے. جیسے جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے کافی ایک ویٹ رکھتا ہے، ایک عالمی طاقت ہے اس علاقے میں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیوکلیئر پاور ہے، اس کو ایک ریسپانسیبل رول ادا کرنا چاہیے کہ کرائسس کو ڈیفیوز کیا جائے. ٹھیک ہے. کمال حیدر صاحب، الجزیرہ ٹیلی ویژن کے دفاتر سعودی عرب میں بند کیے گئے ہیں اور شاید دوسرے ممالک میں بھی پابندیاں لگ رہی ہیں. کیا صورتحال ہے الجزیرہ ٹی وی کے آپریشنز کی؟ آپریشنز اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں. یہ ہے کہ ٹھیک ہے پابندیاں لگی ہیں، لیکن الجزیرہ اپنی نشریات جاری رکھے گا، اور جس طرح سے قطر نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ایک ڈائیلاگ کے تھرو ایک سیٹلمنٹ چاہتا ہے، نہ کہ اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں. اگر آپ خطے کو دیکھیں تو اس قسم کی پابندیاں تو کسی کے اوپر بھی نہیں لگائی. شام میں جنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ نو فلائی زون نہیں لگا سکے. قطر کے اوپر جو ہے یہ بلاکیڈ میری نظر میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. الجزیرہ اپنی نشریات جاری رکھے گا. ٹھیک، بہت شکریہ کمال حیدر، الجزیرہ ٹیلی ویژن کے سینئر کرسپونڈنٹ، آپ نے ہمیں وقت دیا. جمیل احمد خان صاحب، آپ نے سنا کمال حیدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ بطور سفارتکار آپ کیسے دیکھتے ہیں سعودی عرب اور اس کے دوسرے اتحادی عرب ممالک نے جو اچانک سے قطر کے خلاف یہ پابندیاں لگا دی، ان کی فضائی، بحری اور زمینی راستے منقطع کر لیے، سفارتکاروں کو واپس بلا لیا. بطور سفارتکار آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے،
یا کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا پریسیپیٹیٹنگ ایونٹ جس سے یہ عرب ممالک جو ہے اتنا انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور ہو گئے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام صورتحال کو؟ یہ لاوا تو پہلے سے پک رہا تھا، اور اس لاوے کو پکنے میں پچھلے تقریباً کوئی 15 سال سے یہ چل رہا ہے، اور پچھلے 10-12 سال سے زیادہ تیزی سے یہ لاوا پکتا رہا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب مسلم بردرہڈ کو زیادہ پذیرائی ملنے لگی قطر کی طرف سے، اور قطر نے اپنا حصہ ڈالا سیریا کے جو ریبلز ہیں، یعنی کہ باغی فورس ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو اسد کے خلاف لڑ رہے تھے، بشار الاسد کے، اس میں قطر نے اپنا حصہ ڈالا، سعودی عربیہ نے اپنا حصہ ڈالا۔ قطر کے تقریباً جو باغی لیڈرز ہیں اسد کے خلاف وہ 44 ہیں، جبکہ سعودی عرب تقریباً وہ 60 کے قریب ہیں۔ میں اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آپ کا پروگرام کسی اور لائن پر چل رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو دو ٹرائبس اور دو ملکوں میں چھوٹا کون اور بڑا کون، اس کی چلی آ رہی ہے بات، اور دوسرا یہ ہے کہ قطر کو بہرحال اس وقت بھی قطر کے ساتھ گو کے سامنے آ کر نہیں، لیکن پس پردہ اور سامنے آنے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہیں عمان کے۔ عمان بھی قطر کے ساتھ، کویت تو سب سے پہلے اس لیے کودا میڈیشن کرانے کے لیے کہ جب یہ آگ بھڑکے گی تو فوراً کویت بھی اس لپیٹ میں آ جائے گا، جہاں کے 65% آبادی ہمارے اہل تشیع حضرات اور وہاں خواتین کی ہے۔ تو یہ پورا کی ڈیموگرافی میرے ذہن میں ہے۔ اگر کبھی اس پروگرام کے دوران بات چلی تو کمال حیدر صاحب نے جو بات کی تھی کہ اگر یہ معاملات قابو نہ آئے تو پورے عرب ریجن جو ہے، جو خطہ ہے، وہ ایک سیکٹرین سٹرائف کا شکار ہو سکتا ہے۔ کمال حیدر، یہ بات درست ہے؟ اگر اس بات کو آپ لے کے جائیں تو اس میں لاجک اس لیے بھی نظر آتی ہے، ایک بڑے اگر اس میں آپ کینوس پر دیکھیں تو بہت جگہ آپ نے یہ رپورٹنگ میں بھی دیکھی ہوگی، تجزیے میں بھی دیکھی ہوگی، اور ڈاٹ سے ڈاٹ اگر آپ ملائیں تو اس وقت یہ ایک خاصا اندیہ ملتا ہے کہ عرب ممالک کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کیا جائے، اتنا کمزور کر دیا جائے کہ ان کی ڈیپینڈنس اسرائیل پر ہو جائے۔ اور یہی چیز میں یہاں پہ قطع کلامی معاف میں آپ کو روکوں گا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عرب ممالک کو ٹکڑوں میں کرنے کا کوئی منصوبہ آپ کو لگتا ہے؟ کیا یہ منصوبہ امریکی انتظامیہ کیا ہے، یا اس کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کی خاص شخصیت ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ میں اس پہ تبصرہ کر دیتا ہوں، لیکن یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ شاید آپ کو پورے ایک پروگرام کا متحمل ہوگا۔ پھر بھی ہم کریں گے۔ یہ گریٹر اسرائیل کے اگر پیراہے میں، میں کچھ 1-2 دن میں میرا آرٹیکل بھی آ رہا ہے اس پہ، گریٹر اسرائیل کے پیراہے میں اگر ہم دیکھیں تو ان ڈاٹس کو اگر ہم ملائیں تو ہمیں یہ بات اپنے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اس طرف، اس سمت میں جانے کا احتمال ہے۔ اور اس میں تو بہت سارے تاریخی پس منظر بھی اس کے ہیں، اور اس میں کافی تجزیے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت لیکن اگر جمیل صاحب، میں آپ کی طرف بھی آؤں گا۔ جی، آپ کا میسج کر رہے ہو گے، آپ نے درست بات کی۔ جنرل صاحب، اگر ورسٹ کم ورس، جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک بدترین صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے اور بہترین صورتحال کے لیے امید رکھنی چاہیے، تو بدترین صورتحال میں پاکستان کو حفظ ماتقدم کے طور پہ، عسکری محاذ پہ، سیاسی اور سفارتی محاذ پہ کون سے اہم اقدامات یا پالیسی کا واضح اعلان کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، میرے خیال میں ہر لحاظ سے دیکھیے، یہ جو سفارتی اور عسکری معاملات ہوتے ہیں یہ تو ملوث ہوتے ہیں، آپ ان کو ایک دوسرے سے سپریٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفارتی اور سیاسی لحاظ سے ہمارے لیے، چونکہ دیکھیے جب ہم ایک بیرونی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو اس کا ایک اندرونی پہلو بھی ہے، تو یہ تمام چیزیں ایک جامع پالیسی میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں کہ ہم ایک ثالثی کا کردار چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اور کوئی کردار نہیں چاہتے، ہم کسی صورت میں بھی ایک طرف لین نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کو ماضی میں بھی کہا کہ ہم نے، پاکستان نے کبھی بھی مڈل ایسٹ کے معاملات میں، مشرق وسطیٰ کے معاملات میں، عرب ممالک کے معاملات میں کوئی مداخلت اس قسم کی نہیں کی جس میں ایک ملک کے اگینسٹ دوسرے ملک۔ بالکل صحیح۔ جنرل صاحب، اگر ہم ثالثی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چہرہ کون سا ہونا چاہیے؟ عسکری چہرہ ہونا چاہیے یا سیاسی چہرہ ہونا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں عسکری تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔
ہمیں ایک سیاسی چہرہ ہونا چاہیے، نواز شریف صاحب، نواز شریف ہو یا حکومت ہو، اپنے کوئی آپ نام لے سکتے ہیں؟ کوئی ایسا چہرہ ہے پاکستان کے پاس جو اتنے بڑے معاملے میں ثالثی کا کردار ادا کر سکے اپنی شخصیت کے بل بوتے پر؟ نہیں، دیکھیے میرے خیال میں ہماری جو ان پٹ ہوتی ہے وہ تو فارن آفس سے ہوتی ہے. فارن آفس کا تو بہت دماغ ہے، آپ لوگ اس کو بلٹل نہ کریں، ان کو بڑا تجربہ ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہمارا وہ میرے مطلب آپ پھر اسی پوائنٹ پہ آ جائیں گے کہ ہمارا فارن منسٹر نہیں ہے. لیکن خیر دیکھیے اس وقت اگر ثالثی کا کردار ادا ہوتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو فارن منسٹر ہی چاہیے. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ دونوں ممالک رضامند بھی ہیں یا نہیں ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. یہ بہت اہم ہے. جاوید صدیق صاحب، پاکستان کے جو شہری ہیں قطر میں اور سعودی عرب میں، وہ یقینی طور پہ بڑی افراتفری کی سی صورتحال ہے. خاص کر قطر کی جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پہ تو ایک پینک ہے کریٹ ہوا ہے. لوگ کھانے پینے کی اشیاء ذخیرہ کر رہے ہیں اور روٹس بند ہیں، زمینی راستے بند ہیں، صرف سمندری راستہ کھلا ہے. ایسے میں پاکستان کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ فارن آفس نے تو کہا ہے کہ جی تمام پاکستانی خیریت سے ہیں قطر میں، اور ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وی آر ٹیکنگ کیئر آف دیم، یہ انہوں نے کہا ہے. سعودی عرب میں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. زیادہ تر پینک جو ہے قطر میں ہے، چونکہ بہت زیادہ ڈپینڈنس ان کی جو ہے سعودی عرب کے اوپر ہے اور باقی جو ممالک ہیں پڑوسی ممالک. قطر کا ایشو ہے اور پاکستان ہیز ٹو بی ویری کاشس اینڈ کیئرفل، اس لیے کہ ہمارے لوگ وہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں جو ریمیٹنسز جو ہے وہ ہمیں بھیج رہے ہیں پاکستان کو، ترسیلات زر جسے کہتے ہیں. تو اور بھی ہماری بہت سی ایکسپیکٹیشن تھی. مجھے یاد ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر جو ہے انہوں نے ایک دفعہ قطر میں گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم 1,00,000 پاکستانی ورکرز جو ہے آپ کو بھیجیں گے یہ ورلڈ کپ کے لیے خاص طور پر، اور بڑے سکلڈ ورکرز ہوں گے وہ سارے. تو پاکستان بڑا توقع کر رہا تھا کہ مزید ہمارے پاکستانیز وہاں جائیں گے اور مزید فارن ایکسچینج وہاں سے آئے گا. بلکہ ایک دعویٰ یہ بھی کیا گیا تھا شاید یو اے ای میں جو پاکستانی ورکرز پہ پابندی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. جی، اور مگر وہ کویت کی بات بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہمیں سوچ سمجھ کے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ بات آگے نہ بڑھے. اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اس وقت جو اسلامی دنیا ہے جو کہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، داعش اور آئی ایس کا ایشو ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کس طرح باہم دست و گریبان ہے اسلامی ممالک اور خاص طور پر مختلف فرقے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں. ابھی کل ہی تہران پر اٹیک ہوا ہے ان کی پارلیمنٹ کے اوپر، اس سے بھی صورتحال بگڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اس وقت مدبرانہ فیصلوں کی ضرورت ہے. اور آپ نے درست کہا ہے کہ اسلامی دنیا میں ایک تاثر یہ ہے کہ وہ بڑے قداور لیڈر جو پہلے ہوتے تھے اور جو انٹروین کرتے تھے، مداخلت کرتے تھے اور مصالحت کر رہا لیتے تھے، ان کا فقدان ہے. ایسے لوگ تو نہیں ہیں، لیکن اجتماعی طور پر اگر ہم 4-5 بڑے ممالک جو ہے نان عرب خاص طور پر، وہ اگر اس میں مداخلت کر کے یعنی مصالحتی مداخلت کر کے اس معاملے کو سالو کرا لیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. اسلامی دنیا کا المیہ یہ ہے کہ سب ممالک آپس میں اختلافات کا شکار ہیں، کوئی یونٹی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا خواب ہے جو کبھی جس کی تعبیر نہیں مل سکی. اٹ ہیز بین این ایلیوزو ڈریم تھرو آؤٹ. اچھا، بطور ایک سینئر جرنلسٹ آپ کا پاکستانی میڈیا کے لیے یا پاکستانی صحافیوں کے لیے کیا مشورہ ہے؟ کیونکہ ہمیں عام طور پہ بتایا جاتا ہے کہ جو دوست مسلمان ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو تو ہمارا آئین بھی تحفظ دیتا ہے آرٹیکل 19 میں. تو کیا مشورہ ہے آپ کا کہ پاکستانی میڈیا جو ہے آج کل جس طرح کی خبریں کھلم کھلا آتی ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی چلتی ہیں، کیا اس کا بھی اثر پڑتا ہے ان ممالک کے تعلقات؟ میرے خیال میں اس میں ہمیں محتاط یہ رہنا چاہیے کہ دونوں دوست ملک ہیں، قطر بھی اور سعودی عربیہ بھی. اور قطر میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہے جو ہمارے ایک ایسٹ ہے ہمارے لیے. ادھر بھی ہماری بہت بڑی تعداد میں تقریباً 20 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں تو بھی. یہاں پہ ہم جو بھی رپورٹ کریں گے اس کا اثر پڑے گا. بالکل اثر پڑے گا اور اس سے پینک پھیلے گا. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بالکل آبجیکٹیو رپورٹنگ ہو، خاص طور پہ اس میں کسی قسم کی سیکٹیرین ایلیمنٹ جو ہے نہ ہو، وہ بالکل نہ ہو. اس سے آگ لگ سکتی ہے، اس سے صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے. اور خاص کر جو پاکستانی جس صورتحال سے قطر اور سعودی عرب میں گزر رہے ہیں، پاکستانی میڈیا کو ان کی جو صورتحال ہے اس کو بھی
اجاگر کرنا ہے، بہت آبجیکٹیولی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہماری کوشش ہے کہ سابق وزیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے براہ راست جمیل احمد خان، سابق سفیر ہیں۔ جمیل احمد خان صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ موجودہ صورتحال میں جنرل راحیل شریف کو اسلامی فوجی اتحاد کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بہانہ بنا کے یا کوئی وجہ بتا کے ان کو واپس آ جانا چاہیے، تو یہ کتنا مناسب ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نازک موڑ پر ہم آگے ہیں۔ اچانک یہ فیصلہ کرنے سے ہمارے ساتھ یقیناً سعودی عرب کے تعلقات یکجا طور پر خراب ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس کو بتدریج اگر ہم اپنے بیانات کے ذریعے وہی باتیں جو ہم نے پہلے ایران کو بتائی ہیں اس کو مزید پختہ کر کے اپنے وہاں اسپیشل اینوائز بھیج کے ان کو اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی ضرورت اور ان کے کانفیڈنس، یعنی ایران، قطر اور ان ممالک کے، اور ٹرکی بھی ہمارا بڑا اچھا دوست ہے جو کہ قطر کے ساتھ مل گیا ہے، تو ان کو صرف یہ باور کرانے کے لیے کہ ہمارے بائیلیٹرل ریلیشنز کیا ہیں اور ہمارے اپنے مفادات کیا ہیں، اور ہم اسلامی دنیا کے اتنا بڑا ملک اور جوہری قوت ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا فرض بنتا ہے یہاں اس میں، یعنی کہ مصالحت اور نیگوشیٹڈ سلوشن اس کا تلاش کرنے میں۔ اسی شٹل ڈپلومیسی پر، اسی ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی پہ کچھ ٹائم گزارنے کے بعد تو ہم راحیل شریف کو بلا سکتے ہیں واپس۔ اس اسٹیج پہ اچانک بلانے میں اس کی نہ صرف سعودی عرب سے ہمارے تعلقات بڑے عجیب سے اور خراب ہو سکتے ہیں، بلکہ امریکہ بھی ہم سے، جو کا نیٹو فورس کہتا ہے، نیٹو عرب نیٹو کہتا ہے اس کو، اس کے ساتھ بھی ہمارے مراسم پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ مگر ایمبیسڈر، یہ جنرل راحیل شریف کا وہاں جانا یہ حکومت کا فیصلہ تو نہیں تھا، یہ تو ان کا ایک ذاتی فیصلہ تھا اور ایک ذاتی معاہدہ ہے، یا یہ دو حکومتوں کے درمیان معاہدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں مطیع اللہ صاحب کہ فسانے میں حقیقت سے زیادہ حسن ہوتا ہے، حقیقت کو برائے مصلحت افسانہ کہتے ہیں۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہو سکتا تھا، انہیں یقیناً کانسنٹ شامل ہے۔ تھیوریٹیکلی کاغذوں پر یہ بات درست ہے، 2 سال گزر گئے، این او سی مل گئی، این او سی پھر نہ دیتے، اگریسو بات ہے۔ اور پھر اب یہ ہے کہ محترم ہمارے جنرل طلعت صاحب نے بھی فرمایا، ہم نے بہت دفعہ اندیا دیا ہے ایران کو کہ ہم ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ اس وقت جو پورے خطے میں، خلیجی خطہ پورا جو ہے، اس میں جس پتھر کو اور جس اینٹ کو اٹھائیں گے وہاں آپ کو 2 پارٹیاں مل جائیں گی، اور آپ کو وہاں جو بھی ایکشن لیں گے، سیریا میں آپ کا اگر کوئی ایکشن ہوا، آپ کا یمن میں کوئی ایکشن ہوا، آپ کا عراق میں ہوا، آپ نہ کریں ایز اے کمانڈر راحیل شریف، ان کے زیر کمان جو فورس ہے وہ بھیجی جائے گی، کسی نہ کسی طریقے سے کمانڈر سے کا نام اس میں آئے گا، اور بغیر ظاہر اس کے آئے بھی ہو نہیں سکتا، اس کی امپلیکیشنز ہوں گی، جہاں پاکستان کی امپلیکیشن آ جائے گی۔ ایسا ناممکن ہے، ایسا ناممکن ہے کیونکہ وہ چلیں ہم ایک سابق جنرل سے ایک اور سابق جنرل کی جو پریڈیکیمنٹ ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جنرل طلعت صاحب، آپ کے خیال میں جنرل راحیل شریف اس وقت کتنی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے، خاص کر جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، اب ایران میں جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد قطر اور سعودی عرب پہ جنرل راحیل شریف کی کیا اس وقت پوزیشن ہوگی؟ وہ کیا سوچتے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ کیا وہ ذاتی طور پہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جنرل شریف جو ہیں وہ ایک فورس بنانے کے لیے وہاں گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فورس جو ہے وہ ابھی زمین کے اوپر نہیں ہے، اور اس کے قد و قال بھی جو ہیں ابھی پوری طور سے بنے نہیں ہیں، تو یہ تو وہ جس کی کمانڈ کریں گے وہ تو کافی اس کا عرصہ ٹائم لگے گا۔ اس وقت جو بھی ملوث ہوگا وہ تو سعودی خود فورسز ملوث ہوں گی، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے ایک ذاتی طور سے کوئی مشورہ لیا جائے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن جو آپ کا تصور یا میرا تصور ہے اس فورس کے بارے میں، وہ تو میرے خیال میں کافی دن لگیں گے، کافی عرصہ، کافی سال لگیں گے۔ بلکہ دیکھیے نا، اگر ہم جب اتنے ممالک کے فورسز کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی ایک تو زبان بھی مختلف ہوتی ہے بعض دفعہ، تو یہ تمام چیزیں، اور ہر کوئی ملک جو ہے یہ راضی نہیں ہے کہ اس ملٹری الائنس میں شامل ہو، اور یہ ایک قسم کا کنڈیشن تھا
کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو 44 جو ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اپنی فوج میں شامل آپ کہتے ہیں ابھی تک فوج جو ہے اس کو ریز نہیں کیا گیا، مگر جنرل صاحب پاکستان اور اسلام کے دشمن انتظار تو نہیں کر رہے نا، وہ تو مستقل منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اب ایران میں جو حادثہ ہوا، خدا نہ خواستہ کل خانہ کعبہ میں یا مکہ مکرمہ میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے؟ کیا پاکستانی فورسز وہاں پہ کیا ہوگا پھر اس کا؟ دیکھیے آپ، پاکستان کی یہ پالیسی ہے اور ہمیشہ رہی ہے اور رہے گی فیوچر میں، مستقبل میں بھی، وہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی جو سیکیورٹی اور سیفٹی ہے اس کی 100% پاکستان لیکن پھر جنرل راحیل شریف کس کو ہدف بنائیں گے رد عمل کے طور پہ؟ اب یہ سوال ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہوتا ہے۔ نہیں دیکھیے، میرے خیال میں ہمیں اس میں مکس اپ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کی جو وہاں فورسز اگر بلائی جائیں، ایک تو کچھ تھوڑی سی ٹریننگ کے لیے وہاں موجود آلریڈی ہیں، لیکن جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی جب یہ ایسے مقامات کی حفاظت کی ضرورت تھی تو پاکستان نے بھرپور طریقے سے وہ حفاظت کی۔ پاکستان کی ہمیشہ یہی پالیسی۔ سازش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں ایران کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں سعودی عرب کے، ایران میں جو واقعہ ہوا اتنا بڑا دہشت گردی کا، اور اس کے بعد سعودی عرب میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت کوئی ملک جو ہے وہ اس سے مستثنا نہیں ہے دہشت گردی سے، چاہے وہ فرانس ہو یا برطانیہ ہو یا ایران ہو۔ ایران کئی عرصے سے نہیں وہاں کوئی واقعہ ہوا تو وہاں بھی ہو گیا۔ پاکستان میں اور افغانستان میں تو آپ کو علم ہی ہے کہ کس قسم کے حالات ہیں، انڈیا میں بھی مسلسل ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہر جو انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو ایک اپنی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور دو چیزیں ہیں اس میں، اس کو جوڑنا نہیں چاہیے۔ اس میں دیکھیے میں ذرا براڈلی دو تین چیزیں کوئکلی کہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی پالیسی میں اور اپنے پریکٹیکل عمل میں کہ جتنے اختلافات ہیں کہاں تک کم، پاکستان کس قسم کا کردار ادا کر سکتا ہے کہ ان کو کم کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں تک اور کس طریقے سے ایک ثالثی کا رول جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم آپ نے بات کی ہے۔ جاوید صدیق صاحب، اب اس تمام صورتحال کے اندر پاکستانی حکومت جو ہے کوشش تو کر رہی ہے، مطالبہ بھی کر رہی ہے، اور پاکستانی عوام بھی اسمبلی کے ذریعے قرارداد منظور کی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو، پرہم طریقے سے حل ہو، مگر ظاہری بات ہے ہمارے دشمن جو ہیں وہ آرام سے تو نہیں بیٹھے، وہ تو معاملات کو اور بھی گمبھیر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر صورتحال زیادہ خراب ہوتی ہیں تو آپ کے خیال میں پاکستانی حکومت مجبور ہوگی اسلامی فوجی اتحاد کے لیے مزید فوجی دستے بھجوانے کے لیے؟ کیا بھیجنے چاہیے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام صورتحال کو؟ میرا خیال ہے پیچیدگی بڑھتی جائے گی اگر اس طرح کی صورتحال جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ دو مسلمان ملکوں کے درمیان مڈ بھیڑ ہو جائے، تصادم ہو جائے، ایک مسلح تصادم ہو، اور پاکستان کی صورتحال بہت نازک ہو جائے گی۔ یہ جو الائنس کی ہم بات کر رہے ہیں، تھیوریٹیکلی جب یہ سامنے آیا تھا آئیڈیا تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ اینٹی ٹیررسٹ الائنس ہے، دہشت گردی کے خلاف لڑنے والا الائنس، لیکن جو ٹرمپ صاحب نے تقریر کی کانفرنس ہوئی، یہ بھی ایک ایشو ہے۔ اور دوسرا جو اس کی یہ کنوٹیشن سامنے آ گئی کہ یہ اینٹی ایران الائنس ہے، اور ایران نے خود بھی اس کے اوپر اپنی تحفظات کا اظہار کیا۔ جب جنرل راحیل شریف وہاں گئے اور ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تو ایران نے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف یہاں تشریف لائے، بہت سی باتیں بھی ہوئی، ان کے خدشات کو بہت حد تک دور کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی تصادم کی شکل میں پاکستان ایک بہت بڑی آزمائش میں چلا جائے گا، اور اس آزمائش میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، ہماری حتی الامکان کوشش کرنی ہونی چاہیے، اور ہمیں جو ہمارے ہم خیال دوسرے ممالک ہیں، اسلامی ممالک، ان کو بھی ساتھ ملا کے یہ پریشر بلڈ کرنا چاہیے کہ یہ صورتحال اس حد تک نہ جائے کہ جہاں آگ لگ جائے، جہاں تصادم شروع ہو جائے۔ تصادم میں پارٹی بننا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، پاکستان مسٹ اوائڈ دس سچویشن۔ مگر جاوید صاحب، پاکستان کی جو اپنی اندرونی صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر پاکستان کوئی ایسا بیرونی کردار ادا کر سکتا ہے جس کی توقع جو ہے دوسرے لوگ کر رہے ہیں؟ ہم اس پوزیشن میں ہیں، ہمارے اندر کے جو حالات ہیں، ہماری لیمیٹیشن ضرور ہے، لیکن عرب ملکوں میں یا مسلمان ملکوں میں ہمیں اس تناظر میں نہیں دیکھا جا رہا، کیونکہ ان کے اپنے اتنے گمبھیر مسائل ہیں، اتنے چیلنجز ہیں
کہ وہ ہمیں ہم ان سے بہتر ہیں، کہیں بہتر ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا اسلامی ملک ہے جو نیوکلیئر پاور ہے، جس کا بڑا انفلوئنس ہے، فوج جس کی بڑی طاقتور ہے، اور اکانومی بھی اتنی بری نہیں ہے جتنی کہ ہم سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امیج ان ملکوں میں ہمارا بہتر ہے اور ہمیں اپنا انفلوئنس ضرور ایگزرٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. انفلوئنس جمیل احمد خان صاحب پاکستان کا کتنا ہے اور ہمارے وزیر اعظم سیاسی قیادت کا کتنا انفلوئنس ہے؟ کیونکہ میرے تو خیال میں ہماری سیاسی قیادت کے اوپر انفلوئنس ہے، اگر کوئی انفلوئنس کسی کا ہے تو کیا ہماری سیاسی قیادت یا وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب کا اتنا انفلوئنس ہے کہ وہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں اس تمام معاملے میں؟ جمیل احمد خان صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، جہاں تک کہ بیرونی معاملات کو صرف 2 منٹ ہیں جمیل صاحب ہمارے پاس. جی بیرونی حالات کو اگر فارن پالیسی کے تحت اگر آپ نے حل کرنا ہے کسی معاملے کو تو آپ کے ادارے اس میں ان پٹ دیتے ہیں. جب ادارے ان پٹ دے دیں تو پھر ہمیں پرائم منسٹر چاہے ایکس ہو، وائی ہو، زیڈ ہو، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے ان معاملات کو حل کرنا چاہیے. اس وقت ٹھیک ہے پرائم منسٹر جس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہم نے دوسرے مسائل کو، بیرونی مسائل کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک پالیسی لے کے ضرور اس میں مفاہمت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے دوسرے ممالک کو لے کے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ورنہ ہم اس میں بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے. تو ہم ایک پیج پر ہیں، ہماری سول اور ملٹری قیادت بہت سارے ان معاملات پر کیا ایک صفحے پر ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن اس پہ ایفرٹ بھی نہیں کی جا رہی ہے. اس پہ جب تک کہ ایفرٹ نہیں کی جائے گی اور بڑی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے؟ کوئی ایک مثال دیں، ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایک صفحے پہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی مثال؟ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ باقی معاملات کی وجہ سے آپ کے اپوزیشن لیڈر تمام کی اپنی اپنی سمتیں مختلف ہیں، سمت ان کی. جب ان اندرونی معاملات کو جب وہ بیرونی حالات کو حل کرنے کے لیے جب حل تلاش کیا جاتا ہے تو وہ غم و غصہ وہ اس میں لے آتے ہیں. لہٰذا جب تک کہ اس معاملے کو ٹیبل پہ لا کے اور اپوزیشن کے ساتھ اور اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مشورہ کر کے اپنی قوت کو بڑھا کے آگے نہیں چلا جائے گا. فی الحال اندرونی معاملات میں کیا ان کی آپس میں مخالفت چل رہی ہے، اس کو اگر ایک لمحے کے لیے چھوڑا جائے تبھی وہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ اندرونی حالات کو دیکھتے ہوئے نظر نہیں آتا کہ ہم اپنا یہ چہرہ لے کے اور اس کانفیڈنس کے ساتھ پاکستان کو بھیج سکتے ہیں. بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب، جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، جاوید صدیق صاحب. ہمارے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا تو ہم دوسروں کے گھر جا کے ان کا ہاؤس ان آرڈر نہیں کر سکتے. گو کہ ہم ایک اسلامی جمہوری اور ایٹمی طاقت ہیں، مگر اس ایٹمی طاقت کا استعمال ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر ہم نہیں کر پا رہے. باہر اس کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے خود متحد ہوں، ایک صفحے پر ہوں، اور بہت سارے معاملات میں ہمیں ابھی بہت کچھ کام کرنا ہے جس کے بعد ہی ہم باہر کے معاملات کو بھی ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.